अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कौम समूद के बारे में कि क्यों अल्लाह ताला ने कौम समूद पर सख्त अजाब डाला। आखिर कौम समूद ने ऐसी कौन सी नाफरमानी की जिसकी वजह से उन्हें सख्त अजाब सहना पड़ा। अगर आपको ये नहीं मालूम तो जुड़े रहिए इस वीडियो से आखिर तक। प्यारे भाइयों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ कौमों के किस्से बयान किए हैं ताकि लोग नसीहत हासिल करें। उन्हीं कौमों से थी कौम समूद। ये कौम बहुत ताकतवर, मालदार और खुशहाल थी। उनके पास बागबात थे, खेतियां थी, बड़े बड़े महल थे और पहाड़ों को काट कर घर बनाते थे। लेकिन उनकी एक बड़ी गलती थी कि वो अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा करते थे। अल्लाह ने उनकी रहमनाई के लिए उनके पास एक नबी भेजा जिसका नाम था हजरत सालेह अलैहिस्सलाम। कौम समूद कौम आद के बाद आई। कौम आद के नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम थे। जब कौम आद ने नाफरमानी की तो अल्लाह ने उन पर सख्त आंधी का अजाब भेजा और वो सब खत्म हो गए। उनके बाद कौम समूद आई जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की पोते की औलाद से थी। उनका ताल्लुक अरब इलाके से था और उनके शहर को अल हजर कहा जाता था जो आज भी सऊदी अरब में मौजूद है। ये लोग बहुत ताकतवर थे। इनके जिस्म लंबे, जोड़े और मजबूत थे। वो पहाड़ों को तराश करके वहां पर अपने खूबसूरत घर बनाते थे, खेतियों में पानी लाते, बाग लगाते और खुशहाल जिंदगी गुजारते थे। लेकिन उन सब नेमतों के बावजूद वो अल्लाह को भूल गए और बुतों के सामने झुकने लगे। अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम खुद उसी कौम ही से थे। वो बहुत नेक, पाकीज़ा और समझदार थे। उनकी इज्जत कौम के सब लोग करते थे। शुरू में लोग उनकी बात सुनते थे, लेकिन जब उन्होंने उन्हें सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की दावत दी तो वो लोग जिद्दी हो गए। वो कौम अपनी ताकत का गुरूर और घमंड जाहिर करने लगे। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसने तुम्हें जमीन से पैदा किया और तुम्हें यहाँ आबाद किया है। बस उसी से माफी मांगो और उसकी तरफ लौट जाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात सुनकर कौम समूद ने कहा, ए सालेह, तुम पहले हमारे दरमियान एक इज्जत वाले और अक्लमंद आदमी थे, लेकिन अब तुम हमें हमारे माबूदों को छोड़ने के लिए कहते हो। कौम समूद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, बल्कि उन्होंने कहा, अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो कोई मौजज़ा दिखाओ। उन्होंने जिद करते हुए कहा कि पहाड़ से एक ऊँटनी जिंदा निकल कर दिखाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह के हुक्म से पहाड़ फटा और उसमें से एक बड़ी और खूबसूरत ऊँटनी निकली। ये अल्लाह का बहुत बड़ा मौजज़ा था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ये अल्लाह की ऊँटनी है, उसको आज़ाद छोड़ दो, उसको तकलीफ ना देना, ये अल्लाह की निशानी है। ऊँटनी चरने के लिए खेतों में जाती थी और बारी बारी एक दिन सारी कौम का पानी पीती थी और दूसरे दिन सारी कौम और उसके जानवर पानी पीते थे। एक दिन वो ऊँटनी पानी पीती तो दूसरे दिन वो कौम पानी पीती थी। ये ऊँटनी बरकत वाली थी। जिस दिन वो पानी पीती तो वो इतना दूध देती कि पूरी कौम का खाना पीना हो जाता था। अल्लाह का ये मौजज़ा देखने के बाद भी शुरू में कुछ लोग ईमान ले आए, लेकिन ज्यादातर लोग काफिर रहे। वो कहने लगे कि हम सालेह की बात नहीं मानेंगे। कुछ सरदारों को ये ऊँटनी पसंद नहीं आई। वो कहने लगे कि अगर ये ऊँटनी यूं ही रही तो लोग सालेह की बात मान लेंगे। चनाचे उन्होंने साजिश की और आखिरकार उस कौम ने अपना घमंड दिखा ही दिया। उस कौम को अपनी मिल्कियत, दौलत और हुनर पर बड़ा गुरूर था और एक दिन उस बदबख्त कौम ने ऊँटनी को कत्ल कर दिया। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को पता चला कि इस कौम ने उस मासूम ऊँटनी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खबरदार किया और कहा, तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है।
اللہ کا عذاب تم پر آنے والا ہے۔ تمہارے پاس صرف 3 دن ہیں، اس کے بعد تم سب ختم کر دیے جاؤ گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بات کے مطابق ان کے چہروں پر نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئی۔ پہلے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، دوسرے دن پیلے ہو گئے اور تیسرے دن ان کے چہرے کالے ہو گئے۔ یہ سب سے ایک بڑی نشانی تھی، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ وہ مذاق اڑاتے رہے اور حضرت صالح علیہ السلام کو برا بھلا کہتے رہے۔ جب 3 دن مکمل ہو گئے تو اچانک آسمان سے ایک خوفناک آواز آئی اور زمین زلزلے سے ہلنے لگی۔ وہ آواز اتنی خوفناک تھی کہ ان کے دل پھٹ گئے، سانس رک گئی اور وہ سب مر گئے۔ ان کے بڑے بڑے محل اور گھر ویران ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ صبح اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے جسے کبھی یہاں رہے ہی نہ ہو، اور وہ سب ایک پرندے کی طرح زمین پر مرے پڑے تھے۔ اس عذاب سے صرف وہی لوگ بچے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بچا لیا اور ان لوگوں کو اس بستی سے دور لے گئے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا شرک اور غرور توڑ ہی دیا۔ قوم سمود ایک دولت مند اور طاقتور قوم تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کے نبی کی بات نہ مانی اور اللہ تعالیٰ کی نشانی یعنی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ قوم سمود کے لوگ اپنے بڑے بڑے محلات، مضبوط گھروں اور طاقت پر بہت گھمنڈ کرتے تھے۔ وہ پہاڑ تراش کر گھر بناتے اور سمجھتے تھے کہ کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے سب کچھ کمزور ہے۔ یہی غرور ان کے ہلاکت کا سبب بنا۔ قوم سمود کے لوگ اپنی طاقت کو سب کچھ سمجھتے تھے، لیکن بھول گئے کہ اصل طاقت اللہ کی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت انسان کو بچا نہیں سکتی اگر اللہ کا غضب نازل ہو جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، غرور چھوڑ دو، انصاف قائم کرو، لیکن وہ ضد کرتے رہے۔ جب انہوں نے اللہ کی نشانی اونٹنی کو قتل کیا تو ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ قوم سمود کے پاس دولت، باغات، محل سب کچھ تھا، لیکن ان سب چیزوں نے انہیں نہیں بچایا۔ انسان جب یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ سب کچھ اپنے زور پر کر رہا ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ یہی غرور اسے برباد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی خیر اور بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، جو ان کی بات نہیں مانتا وہ سیدھا ہلاکت کی طرف جاتا ہے۔ اللہ نے اگر انسان کو طاقت، مال یا علم دیا ہے تو وہ اللہ کی امانت ہے۔ غرور کرنے کے بجائے انسان کا شکر گزار اور عاجزی کرنے والا ہونا چاہیے۔ قوم سمود اپنے وقت میں سب سے بڑی طاقتور قوم تھی، لیکن ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اصل طاقت صرف اللہ کی ہے۔ جس قوم میں غرور، ضد اور ظلم آ جائے اس کا انجام ہمیشہ بربادی ہی ہوتا ہے۔ قوم سمود کی کہانی ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتی ہے کہ طاقت، دولت اور شہرت ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی۔ اصل چیز عاجزی، ایمان اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ جو اللہ کو بھول کر غرور کرے گا وہ دنیا میں بھی برباد ہوگا اور آخرت میں بھی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں سے غرور اور ضد کو نکال دیں، نبیوں کی تعلیمات پر چلیں اور اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں۔ یہی کامیابی کا اصل راستہ ہے۔ قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی اور زمین میں آباد کیا۔ انہوں نے غرور کیا اور اللہ کو بھلا دیا۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اونٹنی بطور نشانی دی گئی، مگر انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ 3 دن کی مہلت ملی، پھر سخت چیخ اور زلزلے سے سب ہلاک ہو گئے۔ ان کے شاندار گھر اور محلات آج بھی ویران پڑے ہیں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ اور اسی غرور نے یزید کو ہلاک کر ڈالا، نمرود کو ہلاک کر ڈالا، ایسے کئی بادشاہوں کو ہلاک کر ڈالا جنہوں نے پوری دنیا پر سلطنت کی، لیکن ان کی ہلاکت کا سبب
صرف یہی غرور بنا۔ جب انسان کے پاس زیادہ پیسہ، دولت اور طاقت آتی ہے تو اکثر اس کا دل بدل جاتا ہے۔ وہ عاجزی اور شکر کے بجائے غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ اسی کی عقل، محنت اور قابلیت کی وجہ سے ہے۔ پھر وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، کمزوروں کو دباتا ہے اور اپنے جیسا کوئی دوسرا نہیں دیکھتا۔ ایسے لوگ اکثر یہ کہتے ہیں، یہ سب میں نے اپنی محنت سے بنایا ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں۔ یہی سوچ فرعون کی تھی، یہی سوچ قارون کی تھی، یہی سوچ قوم عاد اور قوم سمود کی تھی۔ جب ان کو اللہ نے طاقت دی، زمین دی، باغبات دیے اور محلات دیے تو انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور سمجھنے لگے کہ وہ ہمیشہ زندہ اور طاقتور رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین نے قرآن میں بار بار بتایا ہے کہ غرور اور تکبر کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ فرعون نے کہا، میں سب سے بڑا رب ہوں، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنی فوجوں سمیت دریا میں غرق ہو گیا۔ قارون نے کہا، یہ دولت مجھے میرے علم سے ملی ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ زمین نے اسے اور اس کے خزانے کو نگل لیا۔ قوم عاد نے کہا، ہم سے طاقتور کوئی نہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ تیز آندھیوں نے ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ اور قوم سمود نے اپنی پہاڑوں کی طاقت پر غرور کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ایک چینخ نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا۔ اللہ انسان کو مہلت دیتا ہے، بار بار موقع دیتا ہے کہ وہ توبہ کرے اور سیدھا راستہ اختیار کرے، لیکن جب انسان ضد، غرور اور کفر میں ڈٹا رہتا ہے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو کوئی طاقت، کوئی دولت اور کوئی فوج انسان کو نہیں بچا سکتی۔ قرآن میں ہے، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ دنیا کی زندگی صرف خیر اور تماشا ہے، اور آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔ کاش وہ انسان یہ سب کچھ جان لیتے۔ دولت آئے یا طاقت، انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اگر انسان شکر گزار ہو تو نعمت بڑھتی ہے، اور اگر غرور کرے تو نعمت چھن جاتی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا انسان وہ ہے جو عاجزی اختیار کرے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرے اور اپنی دولت، طاقت کو نیکی کے راستے میں استعمال کرے۔ امید ہے کہ بھائیو آپ کو حضرت صالح علیہ السلام والی کہانی پسند آئی ہوگی، تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ہمارے دین کی باتیں دوسروں تک پہنچائیں۔ ہمیشہ ناچ گانے کرنے والوں کو جلدی سپورٹ کیا جاتا ہے، لیکن حق اور سچ کی باتیں، دین کی باتیں پھیلانے والے کو ہمیشہ پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ ناچ اور گانے کو سپورٹ کرنے والے ہیں تو پلیز میرے اس ویڈیو سے کرپیا کر کے دور رہیں، اور اگر آپ کو اپنی دین کی باتیں سننے میں انٹرسٹ ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب اور سپورٹ ضرور کریں۔ اب ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے نماز قائم کیجیے۔ اللہ حافظ۔